बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पहले ज़माने की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कहानी है दो भाइयों की और उनके अहले खाना की। कहते हैं कि पहले वक्तों में दो भाई हुआ करते थे। बड़ा भाई काफिर था जबकि छोटा भाई मुसलमान था। दोनों भाई मछेरे थे, मछलियाँ पकड़ते थे और यही उनका पेशा था। उसी पर उनका गुज़र बसर था। खुदा की शान ऐसी थी कि बड़ा भाई जब मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में अपना जाल फेंकता तो उसके जाल में हर बार मछलियां आती थीं, और जब छोटा भाई जाल फेंकता तो उसका जाल खाली वापस आता था। और पूरे दिन की मुशक्क़त और कोशिश के बावजूद उसको कभी एक, कभी दो, कभी तीन मछलियां हाथ आईं, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने घर का दाल आटा पूरा होता है। चूँकि बड़े भाई के जाल में कसीर तादाद में मछलियां आती थीं, इसलिए वो बाज़ार में उन्हें फ़रोख्त करता था। उसके पास मालो दौलत की रेल पेल थी। उसको दुनिया की हर आसाइश मुहैया थी। उसके घर के लोग शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ज़िंदगी का सिलसिला यूं ही रवां दवां था। छोटे भाई के दिल में कभी ये ख्याल ना आया कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी था और अपनी इबादत करता और अल्लाह का शुक्र बजा लाता। फिर एक दिन छोटे भाई की बीवी का इत्तफाकन बड़े भाई के घर जाना हुआ तो उसने अपनी जेठानी का तर्ज ज़िंदगी देखा, उनके घर में साजो सामान देखा, उसके लिबास और जेवरात देखे तो उसके औसान ख़ता हो गए। फिर क्या था, छोटे भाई की बीवी ने उस सब कुछ को अपने साथ और अपने घर के साथ मवाजना करना शुरू कर दिया, और वो अपनी गुर्बत और अपने तर्ज ज़िंदगी पर सख्त मायूस हुई। उसके कपड़े मैले कुचैले और पुराने थे क्योंकि उसको सारा दिन घर के काम काज खुद करने पड़ते थे, जबकि उसकी जेठानी के यहाँ नौकर चाकर थे। इसी तरह उसके पास कोई जेवरात भी ना थे। जेवरात कहाँ से आते, उनका तो मुश्किल से चूल्हा जलता था, और ना ही घर के अंदर आसाइश का सामान। इन सब चीज़ों के बारे में उसके जहन में बार बार ख्यालात आ रहे थे कि उनके पास वो सब कुछ है और हमारे पास क्यों नहीं है। और इन वसवस के पैदा करने में शैतान अपना पूरा पूरा किरदार अदा कर रहा था, उसको मज़ीद उकसा रहा था। और जब छोटा भाई घर वापस आया तो उसने महसूस किया कि खिलाफ मामूल बीवी का मिजाज बदला हुआ है। वो अपने मियाँ से कुछ अजीब रवैया अख्तियार किए हुए। तो मियाँ ने उससे पूछ ही लिया, ए अल्लाह की बंदी, क्या हुआ, आज तेरा मिजाज कुछ बदला हुआ है। मियाँ का पूछना क्या था, बीवी ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। उसके सामने उसके भाई की सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर कशी कर डाली, और साथ में ये वार्निंग भी दे दी कि मियाँ अब बहुत हो गया, मुझसे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती। ना खाना ढंग का, ना पहनना ढंग का, ना घर में कोई साजो सामान, फ़कीरों वाली ज़िंदगी बसर करते रहो। मुझे तो वो सब चाहिए जो तुम्हारे भाई के घर वाली के पास है। मियाँ सख्त परेशान हुआ और उसके समझाने की कोशिश की कि अल्लाह की बंदी, हमारे पास ईमान की जो दौलत है उससे ये सब कुछ कीमती थोड़ा ही है। ना शुक्र की बातें ना कर, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। लेकिन उसका समझाना सब बेसूद था, क्योंकि शैतान ने उस औरत के दिल में घर कर लिया था। उसकी बीवी का एक ही इसरार था। उसने अपने शोहर को कहा कि मियाँ, अगर तो तुम मेरे लिए इस सब का इंतज़ाम कर सकते हो तो ठीक, वरना मुझे तलाक दे दो। आखिर उसके शौहर ने उसको मनाने की खातिर उससे वादा किया कि वो उसको 30 दिन के बाद 30 दिरहम ला कर देगा। इससे वो अपने लिए जो चाहे खरीद सकेगी। इसके लिए उसे जो चाहे करना पड़े वो करेगा। अगले दिन वो मजदूरी की तलाश में निकला और मजदूरी तलाश करता रहा, लेकिन उसे कोई मजदूरी ना मिली। थक हार कर वापस एक जगह बैठ गया और अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गया। रोज़ाना मजदूरी के निकलता और मजदूरी ना मिलने पर इबादत में मसरूफ़ हो जाता। करते करते 29 दिन गुजर गए। वो सख्त परेशान हुआ कि अगले दिन का उसने बीवी से वादा किया हुआ है, उसको क्या बोलेगा। लिहाजा अगले दिन वो एक गैर मुस्लिम के पास चला गया और उससे मजदूरी के लिए बोला। उस गैर मुस्लिम ने उसको मजदूरी पर लगा दिया। जब वो मजदूरी में मसरूफ़ था तो पीछे एक शख्स आया और उसकी बीवी को 29 दिरहम देकर चला गया, और साथ में ये भी कहा गया कि तुम्हारे शोहर की उजरत है जिसने हमारी मजदूरी 29 दिन की है, इसलिए ये 29 दिरहम है। अगर वो आज भी हमारी मजदूरी के लिए आता तो उसको पूरी मजदूरी मिलती, लेकिन आज वो हमारी बजाय एक गैर मुस्लिम की तरफ चला गया है। शाम को जब वो मजदूरी करके वापस घर लौटा तो उसकी बीवी ने कहा कि आज तुम अपनी पहली मजदूरी की जगह क्यों ना गए। और फिर उसने सारा माजरा कह डाला। उसका शौहर इस बात पर हैरान हुआ कि मजदूरी देने वाला कौन हो सकता है। उसकी बीवी इन दिरहमों में से एक दिरहम लेकर बाजार गई तो सुनार ने उस दिरहम के बदले उसको 1000 दिरहम दिए। वो हैरान हुई कि दिरहम कैसे हैं कि एक दिरहम के बदले 1000 मिल गए। अलबत्ता वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, जबकि उसका शौहर मजदूरी मिलने वाले मामले से अजीब कैफियत में था
اور اس کا یقین اللہ کی ذات پر مزید پختہ ہو چکا تھا، جس کی عبادت میں وہ 29 دن مصروف رہا تھا۔ بیوی بازار سے واپس گھر لوٹی، خوشی کے مارے پھولے نہ سماتی، اور شوہر کو سارا ماجرا بتایا۔ شوہر نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ باقی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ تجھے یہ دولت مبارک ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور اس طرح وہ بیوی کو طلاق دے کر پہاڑوں میں چلا گیا اور اپنی باقی کی زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزاری، جبکہ اس کی بیوی نے دولت کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع کر دیا۔ ناظرین، اسی لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، یہ انسان کا ایمان تک ضائع کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل دولت تو آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن یہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے اور اپنی غفلت کی وجہ سے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، یوں اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو ناشکری میں مبتلا ہوگا۔ ناظرین، ہم آپ کو 2 بھائیوں کا ایک اور سبق آموز واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ دنیا کی اللہ کے ہاں کیا وقت اور قیمت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گاؤں جو کہ مدینہ کے اطراف میں بلندی پر واقع ہے، وہاں سے آتے ہوئے مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر ہوا۔ کچھ لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کان والی بکری کے مردے بچے کو پڑا دیکھا تو اسے کان سے پکڑ کر حاضرین سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسے مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اسے اپنے لیے ہی پسند کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو معیوب ہونے کی وجہ سے خریدنے کے لیے موزوں نہ تھا، اب تو یہ کانوں کے عیب کے باوجود مردہ بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، خدا کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وزن ہے جتنا یہ مردہ بچہ تمہاری نگاہ میں بے وزن اور حقیر ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال معیوب مردہ بکری کے بچے سے دی کہ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو دنیا بھی ایسے ہی اللہ کے نزدیک حقیر ہے۔ اللہ پاک کے لیے اپنے بندوں کا چھوٹا سا عمل جو خالص اللہ پاک کے لیے آخرت کے لیے کیا گیا ہو، وہ اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کیوں حقیر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم آخرت ہے۔ دنیا تو چند روز کے لیے، کچھ دن کے لیے ہی آئے ہیں، آخرت دائمی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ہم یہاں نظر جمائیں تو بہت سے لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں۔ اس مال و متاع کے لیے لوگ ایسی کوشش کیے جاتے ہیں جیسے یہی مقصد حیات ہو۔ کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں، بہت سا مال متاع، سونا چاندی، جائیدادیں ہمارے ہاتھ میں ہوں، اس کے لیے دن رات صرف کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ حلال حرام بھی نہیں دیکھتے اور یہ سوچتے ہیں اسی سے ہماری عزت ہوگی اور سب احترام سے پیش آئیں گے۔ لیکن ناظرین، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے تو اکثر دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں، حسد، کینہ اور جھوٹ کے جراثیم ہمارے اندر پرورش پانے لگتے ہیں اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت کی مذمت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا مچھر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلاتا۔ ناظرین، اکثر ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک اپنے کچھ بندوں کو بہت مال و متاع عطا کرتا ہے، نوازے جاتا ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں شاید اللہ پاک اسی پر مہربان ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ یہ دنیا اللہ پاک نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہے کہ کون کس راستے پر چلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں انسان کو ہر طرح سے آزماؤں گا، مال کی کثرت سے، مال کی کمی سے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، مطلب ہر طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہوتی تو وہ کافروں کو تو کچھ دیتا ہی نہیں، ان کو تو عیش و عشرت دی ہے، بہت مال و متاع سے نوازا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے پھر نکال کر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ یعنی دنیا ایسی ہی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈالنے سے جتنا پانی انگلی میں آتا ہے
وہ دنیا اور باقی سمندر آخرت ہے۔ لہذا آج سے اپنے آپ پر غور کریں، اپنے عمل میں ریاکاری تو نہیں، دنیا کی محبت تو نہیں۔ جس کے دل میں ذرہ بھی محبت دنیا کے لیے ہوگی تو خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا، یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ ناظرین، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اگر ہم ہر طرح کی مادی فائدہ، عیش و عشرت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہمارے اندر کہیں کوئی کمی ہے تو تھوڑی سی کوشش سے اپنے آپ کو بدلیں، اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ جو کام بھی کریں اس میں یہ تصور ہو کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو، یہ کام ہمیں جہنم کے گڑھے کی طرف تو نہیں لے جائے گا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ آئیے اب آپ کو دو بھائیوں کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ایک نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو کر مال بڑھانے میں لگ گیا۔ عطا خراسانی کے بیان کے مطابق ان کا قصہ اس طرح تھا کہ والد کے ترکے سے 8,000 دینار ان کے حصے میں آئے تھے، 4,000 دونوں میں تقسیم کر لیے۔ ان میں سے کافر بھائی نے 1,000 دینار کی زمین خریدی۔ جب مومن بھائی کو اس کا علم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میرے بھائی نے 1,000 دینار کی زمین خریدی ہے اور میں تجھ سے 1,000 دینار کے بدلے جنت میں زمین خریدتا ہوں، اور یہ کہہ کر 1,000 دینار راہ خدا میں صرف کر دیے۔ پھر کافر بھائی نے شادی کی اور اس پر اس نے 1,000 دینار خرچ کیے۔ جب اس مومن بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میرے بھائی نے 1,000 دینار صرف کر کے ایک عورت سے شادی کی ہے، میں 1,000 دینار کے عوض جنت کی حور سے شادی کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے 1,000 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ پھر اس کے کافر بھائی نے 1,000 دینار کے عوض کچھ غلام اور گھریلو سامان خریدا۔ جب اس مومن بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میں بھی 1,000 دینار کے عوض تجھ سے جنت میں خدام اور سامان راحت خریدتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مزید 1,000 دینار راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔ اب اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا اور شدید حاجت مند ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں اور اس سے اپنی حاجت کا سوال کروں تو وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ چنانچہ وہ ایک روز اس راستے پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے اس کے بھائی کی آمد و رفت تھی۔ جب اس کا بھائی بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے گزرا تو اپنے اس غریب مومن بھائی کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، فلاں۔ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے حالت دیکھ کر کہا، تیرا یہ کیا حال ہے؟ تو مومن بھائی نے جواب دیا، مجھے حاجت شدید پیش آ گئی ہے، مدد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کافر بھائی نے پوچھا، وہ مال کیا ہوا جو تیرے حصے میں آیا تھا؟ تو اس مومن بھائی نے پوری صورتحال بیان کی۔ تفصیل سن کر کافر بھائی نے کہا، میں کچھ نہ دوں گا، تو بڑا سخی ہے۔ پھر کافر بھائی نے مومن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باغوں میں گھمایا۔ اس باغ کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں انگوروں کی سرسبز شاخیں نگاہوں کو تراوٹ بخشتی تھیں۔ انگور کی بیل کا گھنا سایہ تو ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، علاوہ ازیں اس کے پتوں کی گہری ہریالی بھی خود اپنے اندر غیر معمولی حسن رکھتی ہے۔ باغ میں داخل ہونے والا اس کے حسن سے بیگانہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس باغ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی گئی تھی۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو یہ کہ باغ باہر سے ہی انتہائی خوشنما معلوم ہوتا تھا، کیونکہ قطاروں میں لگے ہوئے کھجور کے درخت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جن لوگوں نے کھجور کے باغات دیکھے ہیں وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ کوئی درخت بھی اپنے قد و قامت، اپنے پتوں کے رنگ اور فضا میں لہراتی شاخوں اور پھلوں کی خوش رنگی میں کھجور کے درخت کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ عرب کے موسم گرما میں چلنے والی باد سر نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں اور درختوں کے لیے بھی انتہائی مہلک اور اذیت ناک شے ہے۔ انسان تو لپٹ سمٹ کر کسی اوٹ کے پیچھے بیٹھ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ زہریلی ہوا نتنوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر انہیں اندرونی طور پر زخمی نہ کر دے، لیکن درختوں، پودوں اور بیلوں کو بچانے کے لیے وہ یہ انتظام کرتے تھے کہ ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگا دیتے تھے۔ یہ درخت بہت مضبوط قوت مدافعت کا مالک ہوتا ہے کہ نہ صرف خود باد سرسر کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ باغ کے اندرونی حصوں کو حتی الامکان محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تیسری خصوصیت اس باغ کی یہ تھی کہ اس میں صرف انگوروں کی بیلیں ہی رونق افروز نہ تھیں بلکہ کچھ قطعات خالی بھی چھوڑے گئے تاکہ حسب ضرورت اس میں دوسری اجناس کاشت کی جا سکیں۔ اب جس شخص کے باغ تھے اس نے بڑے غرور سے اپنے اس کم حیثیت بھائی سے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہوں، کیونکہ میری جماعت زبردست ہے، یعنی میری آل اولاد بھی زیادہ ہے۔ اول اس کا غرور اوپر سے طرح یہ کہ وہ باغ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے کی حالت میں یعنی کفر پر قائم ہوتے ہوئے داخل ہوا،
وہاں بھی اس نے وہی کفر کیا اور کفران نعمت کی باتیں کی، کہنے لگا کہ میں تو اسے نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، اور یہ جو قیامت قائم ہونے والی باتیں کرتے ہو یہ یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں، میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے والی نہیں۔ فرض کرو کہ اگر قیامت آ ہی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میرا باغ ہے مجھے وہاں سے اس سے بڑھ کر اچھی جگہ ملے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ انسان کو حد درجے دھوکے کا شکار کر دیتا ہے، اور وہ انسان کافر اور ناشکرا ہوتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں، جب اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے تو وہاں بھی ہمیں خوب نعمت و دولت ملے گی۔ یہ لوگ قیامت کو مانتے تو ہیں نہیں، لیکن اہل ایمان سے قیامت کی باتیں سن کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آ ہی گئی تو وہاں بھی ہماری نوازشات میں کوئی کمی نہ ہوگی، کیونکہ ایسے لوگ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس لیے یہ نہیں جانتے کہ وہاں جو کچھ ملے گا ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے ملے گا۔ اس لیے روز جزا میں جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے، اور حقیقت جانتے ہوئے بھی اکثر اہل ایمان کے سامنے منہ زوری کر کے اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں برتر اور بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔ اب جو اس کا بھائی تھا جس سے اس نے فخر اور تمکنت کی باتیں کی تھیں، اسے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا، اس نے اول تو اسے آر دلائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے وقوفی پر متنبع کیا، اور کہا کہ جس ذات پاک نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا فرمایا، پھر تجھے صحیح سالم آدمی بنا دیا، کیا تو نے اسی کے ساتھ کفر کیا؟ نہایت حکیمانہ انداز میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو، رحم مادر میں نطفہ پہنچتا اور پھر بچہ بن کر باہر آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور اس کے اعضاء صحیح سالم ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تیرے اعضاء کو صحیح سالم بنایا، تم نے بجائے مومن بندہ بننے کے کفر کا ارتکاب کیا، تف ہے تم پر، تمہاری ایسی سمجھ پر۔ پھر اس کے بعد اس مومن بندے نے اپنا عقیدہ بتایا اور یوں کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس موحد نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے، تجھے اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے، تجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں۔ یہ باغ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وجود میں آیا ہے، اسی نے تجھے اس پر قبضہ دیا ہے، اور جب وہ چاہے گا اسے برباد کر دے گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا۔ رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو یہ بات میرے لیے کوئی غمگین اور متفکر ہونے کی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان قریب تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا، دنیا میں ہو آخرت میں ہو یا دونوں میں۔ اور وہ وقت بھی دور نہیں معلوم ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تو اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا، یہ اس لیے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں، سیراب کرنے کے لیے پانی ہے، باغ کی سینچائی کے لیے آدمی موجود ہیں، یہ تیری بھول ہے۔ جس ذات پاک نے تجھے یہ باغ دیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے اس پر کوئی آفت بھیج دے، پھر نہ کوئی درخت رہے گا، نہ ٹہنی، نہ برگ رہے گا، نہ بار۔ اسے اس بات پر بھی قدرت ہے کہ جس پانی پر تجھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کو اندر زمین سے دور پہنچا دے، اور یہ پانی اتنی دور چلا جائے کہ تجھے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ مومن و موحد بندے نے اس کافر و مشرک ناشکرے کو شرک چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ماننے اور اس کی گرفت سے بچنے کی تلقین کی تھی، اس پر اس نے دھیان نہ دیا، آخر عذاب آ ہی گیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں کوئی پاس رکھنا پسند نہیں کرتا، مگر اللہ کے پاس ان کا رتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس قسم کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اور کچھ یوں ہی ہوا، اس مالدار بھائی کے جو اسباب تھے ان سب کو ایک آفت نے گھیر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک آگ تھی جس نے اس کی مالیت کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اب تو یہ شخص حیران کھڑا رہ گیا اور اس باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر اپنے ہاتھ کو الٹتا پلٹتا رہ گیا۔ وہ شخص افسوس کر رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ ہائے افسوس، میں اس باغ پر مال خرچ نہ کرتا، جیسا تھا ویسے ہی بڑھتا رہتا، اگر اس پر مال نہ خرچ کرتا تو باغ جل جاتا مگر مال تو رہ جاتا، باغ بھی خاک ہوا اور جو کچھ اس پر لگایا تھا وہ بھی گیا۔ اب اسے اپنے مومن ساتھی کی نصیحت یاد آئی اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو سارے واقعے میں کسی ظاہری شرک کا ارتکاب نظر نہیں آتا، کسی لات منات عزا یا کسی اور دیوی دیوتا کی پوجا پاٹ کا بھی کوئی حوالہ یہاں نہیں۔
اللہ کے सिवा किसी दूसरे माबूद का अभी जिक्र नहीं हुआ, तो फिर सवाल पैदा होता है कि वो कौन सा इकदाम था जिस पर वो शख्स पछताया कि काश मैंने अपने रब से शिरक न किया होता। इस पहलू से अगर सारे वाक़े का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए तो ये नुक्ता समझ में आता है कि यहाँ जिस शिरक का जिक्र हुआ है वो मादा परस्ती का शिरक है। उस शख्स ने अपने मादी असबाब व वसाइल को ही सब कुछ समझ लिया था। जो भरोसा और तवक्कुल उसे हकीकी मुसब्बबुल असबाब पर करना चाहिए था, वो भरोसा और तवक्कुल उसने अपने मादी वसाइल पर कर लिया था और इस तरह उन मादी वसाइल को माबूद का दर्जा दे दिया था। यही रवैया और सोच मादा परस्ती है और यही मौजूदा दौर का सबसे बड़ा शिरक है। ये बात अज़हर मिन शम्स है कि मौजूदा दौर अग्नि पूजा, सितारा परस्ती और बुत परस्ती का दौर नहीं। आज का इंसान सितारों की असल हकीकत जान लेने और चांद पर कदम रख लेने के बाद उनकी पूजा क्यों करेगा। चुनांचे आज के दौर में अल्लाह को छोड़कर इंसान ने जो माबूद बनाए हैं उनमें मादा परस्ती सबसे अहम है। आज दौलत को माबूद का दर्जा दे दिया गया है और मादी वसाइल और ज़राए को मुसब्बबुल असबाब समझ लिया गया है। शिर्क सिर्फ दौलत की देवी के आगे सर टेकना या किसी पत्थर को ही पूजना नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ की अहमियत को बढ़ाकर खुदा के मकाम पर ले जाने का नाम है। कुछ लोग वतन को खुदा बना लेते हैं, कुछ नज़रियात को और कुछ दौलत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो जाए दिरहमो दिनार का बंदा। नाज़रीन याद रखें, यह मादा परस्ती और दौलत की हवस मौजूदा दौर का बहुत ख़तरनाक शिरक है और अल्लाह उसके शर से हमें महफूज रखे। इस कहानी में अजाब का यही सबब नज़र आता है। उस शख्स ने अपने बाग पर नज़र तायराना डालकर ये गुमान कर लिया कि बाग अज खुद हमेशा कायम रह सकता है। अपने हिसाब किताब में उसने सब शामिल कर लिया, नहीं किया तो मुसब्बबुल असबाब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात को। इस बात का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि इंसान असबाब ना करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और ज़ादे राह ले लिया करो और बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है और अल्लाह से डरो ए अक्ल वालो। नाज़रीन तकवा की बेहतरीन तशरीह हमें एक रिवायत से मिलती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने एक साथी से तकवा के मानी पूछे तो उन्होंने कहा, पुरखार रस्ते पर अपना दामन बचा बचा कर निकल जाना तकवा है। याद रहे कि दुनिया को छोड़कर जंगल व बेआबा में निकल जाना तकवा नहीं। रहना तो हमने इसी मादा परस्त दुनिया में है, मगर इस दुनिया के फरेबों से होशियार रहना है। अपना पेट ज़रूर पालना है, अपनी औलाद के लिए मुशक्क़त भी करनी है, मगर हमारा असल हदफ आखिरत होना चाहिए। इसी तरह इस दुनिया में रहने के लिए मेहनत ज़रूरी करनी है, असबाब पूरे करने हैं, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर करना है। उसके ऊपर कामिल तवक्कुल होगा तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी आसान होगी और आखिरत भी फरहान। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ईमान और तवक्कुल की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन। नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन।